अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और लेके आ गई हूँ वो शाकार जिसका था आप लोगों को इंतज़ार। महरम मिरे की एपिसोड नंबर 13 पार्ट 2। इस शहीर के नाप की तो मैं बोरी बनवाने वाली हूँ। इतना सख्त दिल इंसान, कसम से बेचारी प्यारी बच्ची नूर तड़प के रह गई, लेकिन इसके दिल में ज़रा सी भी नरमी पैदा नहीं हुई। आज देखते हैं कि नूर का जादू चलता है कि सड़ू वैसे ही अपनी अक्कड़ में रहता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ और देखते हैं आज क्या हो रहा है। महरम मेरे राइटर है सनाया खान और एपिसोड नंबर है 13 और पार्ट है 2। न्यू दिल्ली का दर्जा हरारत एतदाल से गिरता जा रहा था। खून जमा देने वाली सर्दी थी। यकबस्ता हवाएं बदन के पार हो रही थी। कोहरे के बाइस गाड़ी के शीशे बार बार धुंधला रहे थे, जिसे वो वक्फे वक्फे से वाइपर के जरिए साफ कर रहा था। गाड़ी का रुख घर की जानिब था, घर जो पहले उसके लिए फ़कत एक जाए बसर थी, जहाँ पहले गुमनाम खामोशियों का डेरा था और अब उस मकान का एक एक कोना आबाद था। जहाँ वो पहले सारी दुनिया से छुपने को पनाह लेता था, अब उस तारीक मुकाम को अपनी मौजूदगी से रोशन करके हर रोज़ कोई उसकी राह तकता था। पिछले 1.5 महीने में वो पहली दफ़ा घर जाते हुए काफ़ी लेट हो गया था और उसे यकीन था कि नूर आज भी उसके इंतज़ार में जाग रही होगी। ये यकीन इसलिए था क्योंकि नूर ने उसे इस चीज़ का आदी बना दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि और बहुत कुछ बदल दिया था उसने, जैसे शहीर के ख्याल की राह बदलती थी। अब वो अक्सर व बेशतर उसके मुतालिक ही सोचता था, कभी उसके रवैये को, कभी उसकी बातों को। अक्सर ध्यान किसी ज़रूरी काम से भटककर उसकी जानिब मुड़ जाता। कभी बातों बातों में तसव्वुर के पर्दे पर उसकी तस्वीर उभर आती। कभी तो वह झटक कर जान छुड़ा लेता, कभी उस खौफ से घंटों इज़्तिराब में गुजार देता कि कहीं वो उसके दिमाग से दिल तक ना पहुंच जाए। मोहब्बत में धोखा खाए इंसान का दोबारा किसी पर यकीन करके उसे अपनी ज़ात के नेहा खानों तक रसाई देना तकरीबन नामुमकिन होता है। दिल आसानी से इजाज़त नहीं देता कि एक और बार जज्बात की बाजी लगाई जाए, फिर खुद को उन खारदार राहों में ख्वार किया जाए। मगर ये भी एक हकीकत है कि मुसलसल ज़र्ब पड़ने से तो पत्थर में भी दरार पैदा हो जाती है। वो तो एक मोहब्बत के तरसे दिल का मालिक था। अगर कोई चाहत के ख़जाने लिए बंद दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा था, तो वो कब तक उसे नज़रअंदाज कर सकता था? वो उसे खुद कॉलेज पिक एंड ड्रॉप की ऑफ़र दे चुका था, ड्राइवर के साथ आने जाने की सलाह भी दे चुका था, ड्राइविंग सीखने और ख़ुद कॉलेज जाने का आइडिया दे चुका था। मगर नूर पर अजीब ज़िद सवार थी, उसकी हर बात के ख़िलाफ़ जाने की। उसे रिक्शा या टैक्सी से कॉलेज जाना मंजूर था, मगर उसके साथ नहीं। वो उसकी ऑफ़र को साफ लफ्ज़ों में मना कर चुकी थी। और तो और जब शहीर ने उसे कार्ड दिया तब भी लेने से इनकार कर दिया था। मेरे पास पैसे हैं, शादी के बाद जो नेक में मिले थे वो भी, और कुछ, उसने जवाब में बेनियाजी से कहा था। हालांकि वो उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी। उसका इरादा एक दिन हर वो तोहफ़ा लौटाने का था जो उसे शहीर की बीवी की हैसियत से मिला था। मगर वो शहीर से भी कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। बहस मत करो, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि घर की ज़रूरियात के लिए भी दे रहा हूँ। वो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पकड़ो उसे। वो उसकी बात काट कर बेजारी से बोला तो नूर ने कार्ड ले लिया था, ये सोचकर कि हाँ, घर की ज़रूरतों के लिए वो ले सकती है। साथ ही अपने लिए फ़िलहाल उसे एक ऑप्शन मिल गया। आप मुझे एक और कार्ड दे दीजिए, उसने शहीर को हैरान किया। हालांकि एक ही कार्ड की लिमिट इतनी थी कि वो कभी एक बार में खर्च नहीं कर पाती। मगर उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि खामोशी से एक और क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसे थमा दिया। ये मैं घर के खर्च के लिए यूज़ करूँगी और ये अपने लिए। मुझे अपने लिए जब पैसों की ज़रूरत होगी तब आप इस कार्ड का हिसाब अलग से रखिएगा।
میں سب واپس کر دوں گی آپ کو ایک دن۔ اور جب اس نے وجہ بتائی تو شہیر نے اس کی ذہنیت پر دانت بھینچے، مگر بولا کچھ نہیں۔ خوف سے آنکھیں گھما کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کا دور تک پیدل جانا، پھر رکشا کا انتظار کرنا، اچھے برے لوگوں سے سامنا کرنا، شہر کے ماحول کی مناسبت سے اسے بالکل ٹھیک نہیں لگتا تھا، اور اس کا ایک حل نکالتے ہوئے اس نے ایک ایکٹیوا لا کر اسے دی اور بنا بولے جتا دیا کہ لو، اپنی انا اور ضد پر قائم رکھو، خود جاؤ مگر حفاظت سے۔ اور نور کو بھی یہ آپشن برا نہیں لگا، مگر عزت نفس۔ تھینک یو، میں اس کے پیسے بھی چکا دوں گی آپ کو۔ اس نے پھر وہی انداز اپنایا تھا، اور شہیر نے اسے بلا دریغ گھورنے کے ساتھ اس دفعہ جواب بھی دیا تھا۔ 1,20,000۔ فوراً سے رقم طلب کر لی تھی جس پر وہ ہونک رہ گئی۔ ایک تو رقم، اس پر اتنی فوراً جواب۔ ابھی نہیں، بعد میں۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کب؟ بالکل سیریس انداز میں فوراً اگلا سوال حاضر تھا۔ شہیر نے بھی اچھے سے خبر لے لی تھی۔ کچھ دن بعد، نہیں کچھ مہینوں بعد، پکا۔ وہ اپنا مذاق بنتا دیکھ بوکھلاہٹ سے کہہ کر وہاں سے غائب ہوئی تھی، اور وہ تعصب سے اسے جاتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ آفس جانے سے پہلے کمرہ جتنا بکھیر کر جاتا تھا، واپسی پر ہر چیز اسے ترتیب سے ملتی تھی۔ اس کے نیچے آنے تک میز پر ناشتہ لگ چکا ہوتا تھا۔ اسے کیا کھانا تھا کیا نہیں، اسے پتہ نہیں کہاں سے، مگر سب پتہ لگا چکی تھی۔ کبھی وہ رات کو دیر تک جا کر کام کر رہا ہوتا تو بنا پوچھے یا کہیں کافی کا مگ اس کی ٹیبل پر آ جاتا تھا، اور اس کے کوئی بھی ریئیکشن دینے سے پہلے ہی وہ پلٹ جاتی تھی۔ کبھی جو اس نے کہہ دیا کہ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی میرے لیے، تو آگے سے جواب سر تھامنے والے ملتے۔ مجھے کام کر کے اچھا لگتا ہے، اس لیے کرتی ہوں۔ پاس ہوتا ہے میرا ٹائم، پاس ہوتا ہے میرا۔ کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ اگر آپ کو میرے ہاتھ کے کھانے یا کاموں سے پرابلم ہے تو صاف کہہ دیجیے، نہیں کروں گی۔ موم نے کہا تھا کہ آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھوں، مجھے وعدہ خلافی نہیں کرنی، ورنہ مجھے کیا پڑی آپ کے لیے اپنے ہاتھ دکھانے کی۔ وہ خاموشی میں عافیت سمجھ کر چپ چاپ کھانے پر فوکس کرتا۔ کبھی جو وہ آتے ہوئے لیٹ ہو جاتا اور سوچتا کہ شاید آج سو ہی گئی ہوگی، مگر اس کا اندازہ غلط نکلتا۔ یا تو وہ لان میں ہی موجود ہوتی، یا اس کی گاڑی گیٹ کے سامنے آتے ہی اندر سے نازل ہو جاتی۔ شہیر نے 2-3 دفعہ اسے کہا کہ تمہیں میرے لیے یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آگے سے پھر جواب بھی دیتی، وہ بھی بڑے سخت قسم کے۔ میں کیوں ویٹ کروں گی آپ کا؟ خالی بیٹھی تھی تو آ کر گیٹ کھول دیا۔ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، آپ کے لیے نہیں کھڑی تھی باہر۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج آپ جلدی آ جائیں گے، میں تو یوں ہی بور ہو رہی تھی تو باہر نکل آئی۔ وہ جواب میں انڈائریکٹلی اس کی انسلٹ کر دیتی تھی، اس لیے شہیر نے تھک کے کچھ بھی کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ ان سب چیزوں سے اسے کیا لینا دینا۔ وہ کرتی ہے کرے، نہیں کرتی نہ کرے، اسے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ اور اب بھی اسی سوچ کے ساتھ اس نے سر جھٹکا۔ لیکن آج جب گاڑی آ کر گیٹ کے پاس رکی اور اگلے 10 سیکنڈ خالی گزر گئے، تب دل جس وحشت سے دوچار ہوا، اس نے اپنے ہی دعوے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ وہ ساکت وہیں رہ گیا، نظریں بند دروازے کو تکتی رہ گئیں، اور دل انتظار کے ایک ایک لمحہ کے ساتھ مزید گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ وہ بند دروازہ، وہ خوبصورت لان، وہ سب زمین، مہکتے کیاریاں جیسے اچانک ویران سے ہو گئے، جیسے وہ گھر پھر سے مکان بن گیا۔ حالانکہ تسلی کو تو یہ جواز بھی کافی تھا کہ آج اس نے آنے میں کافی رات کر دی تھی، تو وہ سو گئی ہو شاید۔ پھر بھی دل کیوں نہیں مان رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولے اور باہر نکل کر خود گیٹ وا کر لے۔ 10 منٹ وہ خالی ذہن، ساکت نظریں اور بوجھل دل کے ساتھ وہیں رکا رہا۔ پورا وجود اچانک ایک بے سکونی کی زد میں آ گیا، جب احساس ہوا کہ وہ اسے بڑی آسانی سے زیر کر گئی، اپنی موجودگی کا عادی بنا گئی، اور وہ بے خبر ہی رہ گیا۔
سردی کی شدت اچانک سے کم ہوتی گئی اور بند گاڑی میں اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ وہ اپنی سوچوں پر خود کو ہی سرزش کرتا باہر نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ لاک اوپر کر کے تھوڑا ہی گیٹ سائیڈ میں کیا تھا کہ نظر گزیبو کی جانب گئی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے غصہ آئے، مگر دل نے جو محسوس کیا اس احساس کا نام سکون تھا، جیسے زندگی چند لمحوں کے لیے اپنی ڈگر سے بھٹک کر دوبارہ اپنے حقیقی راستوں پر لوٹ آئی ہو۔ واقعی دماغ پورے جسم کو کنٹرول کر سکتا ہے سوائے دل کے۔ اس کے قدم بے ساختہ اس جانب بڑھے جہاں وہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے، پیروں کو بھی اوپر سمیٹ کر اس میں چھپایا ہوا تھا۔ سر بینچ کے داہنے پر تھا، ایک کتاب سینے سے لگائے، جبکہ دوسری اس کے نزدیک ہی بینچ پر کھلی پڑی تھی اور ہوا کے اثر سے صفحے وقفے وقفے سے پھڑپڑا رہے تھے۔ وہ اس کے نزدیک آ کر رکا، خاموش، از خود رفتہ نگاہوں سے اسے دیکھتا گیا۔ ارد گرد سے بیگانہ، خود سے فراموش، خالی اس ذہن بس اسے دیکھتا گیا۔ چہرے پر بکھرتے ہٹتے سلکی بالوں کو، بند آنکھوں کو، گھنی پلکوں کو، سرخ آرس کو اور لرزتے لبوں کو، جو ظاہر کر رہے تھے کہ سردی کی شدت کافی اثر رکھتی تھی۔ اس نے بینچ کے اوپر نور کے سر کے تھوڑا قریب ہاتھ رکھا اور اس کی طرف جھکا، ہر سوچ، ہر احساس، ہر خیال سے بے پرواہ، بے خبر، خود کو، اس کو، ساری حقیقتوں کو فراموش کیے سرمست سا اس کے چہرے کے قریب ہوتا، ایک ایک نقش کو نظروں سے جذب کرنے لگا، جیسے وہ کوئی خواب ہو، بس اسے دکھائی دے رہی ہو کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، جیسے یہ بس اس کے ذہن کی تخلیق ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا، آئی برو سے گزرتی انگلیاں بند آنکھوں کو چھو کر گالوں تک آئی۔ غیر ثقیل ہوا کے جیسا لمس تھا، مگر اتنی حدت اور سنسناہٹ تھی کہ نیند میں بھی نور کا دل بے چین ہوا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے چہرے کا زاویہ بدلا اور اس کی یہ حرکت ٹھہرے وقت میں ایک زوردار ارتعاش کی مانند تھی، جیسے پورا وجود ہل گیا۔ وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہوا، دل جیسے اپنی حد سے باہر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا، طبیعت میں بے چینی بھر گئی۔ تپتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پلٹ کر باہر نکلا، گیٹ کھول کر گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی اندر لا کر ہارن پریس کیا۔ اس کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ مسلسل ہارن بجنے پر نور ہڑبڑا کر نیند سے جاگی اور اطراف کا اثر لیا۔ چند سیکنڈ لگے حواس بیدار ہونے میں اور پھر اٹھ کر کپڑے اور شال ٹھیک کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ اس کا اپنی طرف آنا محسوس کرتے ہی گاڑی پارکنگ کی طرف لے گیا۔ سوری، وہ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ وہ اس کے باہر آتے ہی بوجھل پلکوں کو بار بار بند کرتی کھولتی نیند سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ شرمندہ سی بولی، کیا ضرورت تھی اتنی دیر تک جاگ کر انتظار کرنے کی؟ وہ اس کے سامنے ہونے کی وجہ سے رکا، مگر اس کی جانب دیکھنے کی بجائے زمین پر دور کسی نقطے کو گھورتے ہوئے بولا، میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو مجھے کچھ امپورٹنٹ ٹاپک، ہمیشہ کی طرح وہ پھر وہی جواب دینے لگی جسے پورا سننے سے پہلے ہی شہیر نے ضبط سے دانت پھینچے اور سائڈ سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چند سیکنڈ دیکھتی رہی، پھر گیٹ بند کر کے خود بھی اندر چلی آئی۔ کھانا نہیں کھاؤں گا، وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے سرسری سا بتاتا اپنے روم میں جانے لگا۔ کیوں؟ نور کے منہ سے بے ساختہ فوراً نکلا تو اس کے قدم تھمے، دل گزرے لمحوں میں بھٹکا۔ اسے لگا وہ کچھ دیر اور اس کی موجودگی میں وہاں رہا تو نور پر اپنی جیت واضح ہو جائے گی۔ بھوک نہیں ہے، وہ آہستہ سے کہتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ نور وہیں کھڑی اس خالی جگہ کو پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس نے روم میں آ کر بند دروازے سے لگتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک درد، ایک اذیت کے زیر تسلط تھا، مگر آج اپنے خالی پن کا احساس دماغ پر بری طرح حاوی ہو رہا تھا، جیسے اس کے سامنے سمندر ہے اور وہ تشنہ لب کھڑا ہے۔
جیسے وہ جس جانب سے پلٹ کر دیکھتا ہے وہاں ایک مسکراتا معصوم چہرہ ہے، نگاہیں التفات ہے، کھلی باہیں ہیں، باہر موسم ہے، سکون کا جہان ہے، مگر وہ اسے اپنی منزل مان کر اس میں پناہ لے بھی لے تو بدلے میں اس کے پاس دینے کے لیے کیا تھا؟ کیونکہ دل تو تہیہ محبت تھا، جذبات تو تمام دفن کیے ہوئے تھے، اور بنا جذبات کے کسی سے جوڑنے والا احساس وقتی کشش یا ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور پچھلے کئی سالوں سے جو بھی کبھی بے بس نہیں ہوا تھا، آج اگر خود پر کنٹرول کھوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا تو اس کی ذمہ دار اسے صرف نور لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سرخ آنکھیں کھولیں اور انگلیاں بالوں میں پھنسائے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا، جس کے ساتھ اندر کی کتنی ہی سوزش بھی شامل تھی، مگر اتنا کافی نہیں تھا۔ اندر بھڑکتے الاؤ کو بجھانے کے لیے اس میں تو جانے کب تک جلنا تھا۔ وہ شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہیں لیٹ گیا۔ نور نے بجھے دل سے ہاتھ دھو کر بنا گرم کیے ہی اپنے لیے پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکالا۔ سوچے مکمل طور پر شہیر کی جانب تھی۔ اسے وہ کچھ مضطرب، کافی الجھا الجھا سا لگا۔ اس نے سوچا شاید کوئی کام کو لے کر ٹینشن ہو، یا دیر ہونے کی وجہ سے بھوک نہ ہو، یا سردی سے طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو۔ غرض اسے ڈھیروں خیالوں نے اسے چین نہیں لینے دیا۔ روٹی کا پہلا نوالا بنا کے منہ تک تو لائی، مگر پھر واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اٹھ کر اس کے لیے دودھ گرم کیا اور کچھ میڈیسنز کے ساتھ لے کر اس کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ پہلے کبھی اس کی موجودگی میں اس کے روم میں نہیں آئی تھی۔ پہلی دفعہ تھا، اسے ناک کرنے کا سرے سے خیال ہی نہیں آیا۔ ایک ہاتھ میں ٹرے لیے دوسرے سے دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی، مگر پھر وہ اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وہ نیم اندھیرے میں بیڈ پر بنا شرٹ کے سیدھا لیٹا ہوا تھا، آدھے پیر بیڈ سے نیچے تھے، جوتے ابھی بھی پہنے ہوئے تھے، اسموکنگ جاری تھی اور اطراف میں دھواں بکھرا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بوکھلا گئی اور ٹرے میں گلاس لرز کر گرتے گرتے بچا۔ وہ اٹھ کر سرد نگاہوں سے یوں دیکھنے لگا جیسے وہ بنا اجازت اس کے کمرے میں نہیں، اس کے دل و دماغ میں داخل ہو گئی ہو۔ اپنی اندرونی کیفیت کا اثر پھر الگ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ نور اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر اسے کچھ بولنے کے لیے لفظ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ اس نے کلائی پکڑ کر نرمی سے اسے کھینچتے ہوئے روم سے باہر کیا۔ وہ حیرت اور گھبراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ دل خوف سے تیز تر دھڑکنے لگا۔ دروازے کے باہر لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میں آپ کے لیے یہ، وہ جلدی سے بولی، حالانکہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ بھی کہے، غصہ کرے، اسے صفائی دے کر اپنے آنے کی وجہ بتا دینا چاہتی تھی۔ مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہیر نے گلاس اٹھا لیا اور اس کی نظروں کے سامنے بھرا گلاس دھیرے دھیرے زمین پر انڈیل دیا۔ وہ حیرت زدہ سی اس کے چہرے کو اور پھر خالی ہوتے گلاس کو دیکھنے لگی، جبکہ شہیر کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں، جیسے وہ اسے بھی مضطرب کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہو۔ حالانکہ وہ اچھا اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھا، مگر ایسا برتاؤ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی، آنسو بے قابو ہونے لگے، جنہیں اس نے بمشکل روک رکھا۔ دودھ ختم ہونے کے ساتھ ہی اس نے گلاس چھوڑ دیا۔ وہ گر کر ٹوٹا نہیں، مگر نور کے دل کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی نظریں وہیں خالی جگہ رکی رہ گئیں۔ تھینک یو، وہ آہستہ آواز اور سلگتے انداز میں بولتا واپس گیا اور دروازہ اتنی زور سے دھکیلا کہ نور نے بے ساختہ آنکھیں میچ کر دل پر ہاتھ رکھا۔ آنسو بے ربط ہوتے گئے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیوں کو اندر روکا اور ٹرے کنسول ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آئی اور پھر دل کھول کر روئی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے ریویوز دیجیے گا۔ آپ کے ریویوز، آپ کے لائکس، آپ کے شیئرز، آپ کی سبسکرپشن ہی ہمارا موٹیویشن ہوتی ہے۔
آپ جب تک ہمیں موٹیویٹ نہیں کریں گے نا تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں آئے گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس شہیر کی تو ایسی کی تیسی، قسم سے شروع کے ایپیسوڈ میں تو لگا مجھے سدھر گیا، مجھے کچھ امید ہونے لگی کہ شاید اس بنجر زمین پہ کوئی گلاب کا پھول کھل گیا ہو، لیکن آخر میں تو قسم سے کچا جمانے کا دل چاہ رہا تھا مجھے اس شہیر کے بچے کو کہ سپاری وپاری دے دوں میں، قسم سے دل سڑا جلا کے جو ہے نا مار دیا اس نے، بیچاری میری بچی نور تڑپ کر رہ گئی۔ چلیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو جلدی چاہیے تو۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔